बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अंबिया इकराम के किस्सों में आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तमाम उन भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पहली मर्तबा हमारे चैनल राह हयात पर आए हैं, हमारे इस चैनल राह हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे ऑफिशियल सब्सक्राइबर बन जाएं। दोस्तों, अव्वल अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत ताहाल उन्हें अता नहीं हुई थी। उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तदा की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक सालेह लड़का अता फरमा। सूरा अल-साफ़ात आयत नंबर 100। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। तौरेत में इसका तज़किरा इन अल्फाज में किया गया है, और इब्राहिम से हाजरा के एक बेटा हुआ और इब्राहिम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ था इस्माइल रखा। और जब इब्राहिम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब इब्राहिम 86 बरस का था। बाब पैदाइश। इब्रानी में इस्माइल का तलफ़ुज़ शमाईल है। शमा के मानी हैं सुन, और ईल अल्लाह के मुतरादिफ है। चूँकि औलाद के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थीं, इसलिए हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शाक गुजरी और उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाहे इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह ले आए जहाँ अब काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा उन्हें वहां छोड़कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो बीबी हाजरा ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें इस बयाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा ने इस्तफसार किया कि क्या ये मेरे रब का हुक्म है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असबात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटे निगाहों से ओझल हो गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई है एक औलाद अपनी मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास। ऐ रब हमारे, ता कायम रखें रब्त, सो रख बाज लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और रोज़ी दे उनको मेयों से ताकि ये शुक्र करें। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 37। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़ा से पानी पीती रहीं और खजूरों पर गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तब वो परेशान हुईं, चूँकि खुद भूखी थीं इसलिए दूध भी ना उतरता और बच्चे ने भूख प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर बीबी हाजरा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। करीब की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या पानी मिल जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। फिर वापस वादी में आ गईं, फिर दूसरी जानिब की पहाड़ी मरवा पर चढ़ गईं। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर ये लाजिम करार दे दिया गया है कि वो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे।
تلاش و جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس وقت اللہ کا ایک فرستادہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصہ بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے افراد کی صحبت میں گزارا۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے، یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی اقتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنہ ہے۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ اس حکم پر عمل درآمد آج بھی ملت ابراہیمی کا شعار ہے۔ الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اور سنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم و رویہ میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فرما بردار بیٹے نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابر و شاکر بندوں میں سے پائیں گے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102۔ مشیت الہی کے تحت اللہ کے یہ دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے۔ ابلیس نے وار کارگر ہوتا دیکھ کر کہا کہ تمہارے اللہ نے ابراہیم کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم دیا ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو مہمیز کرنے کے لیے بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک اور مختار کل ہے، وہ جب چاہے اور جسے چاہے حکم دے، ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسے ایک اور ترکیب سوجھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی، اور ہر بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر سنگ باری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منا کہلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لیٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے سریح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا۔ سورہ صافات آیت نمبر 105 تا 107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کی جانب سے جب حکم ملا کہ وحدانیت کے پرچار کے لیے اور مرکزیت کے تعین کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی۔ ان میں وہ دعا بھی شامل ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اے رب ہمارے، اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور ان کو سنوارے، اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا۔ سورہ بقرہ 129۔ قرآن پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت الصلوات اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے شوق اور تمنا کے اظہار کا، اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ 2 پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے، اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لیے باڑ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنا لیا گیا، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے۔ یہی وہ یادگار پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے اس گھر کو توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلوات اور ادائیگی زکوٰۃ کی ہدایت اور استقامت بخشے۔
ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں، اور رشد و ہدایت کے اس مرکز میں جمع ہو کر سعادتوں سے اپنا دامن بھریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو عرب و حجاز، یمن اور حضرموت کے لیے مابعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے والد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا پرچار جاری رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قطبی اور پدری زبان عبرانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ عربی زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ دین ابراہیمی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ان زبانوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مہارت بہت کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی۔ توریت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے، اور یہ قبیلے اپنے سرداروں کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بڑے بیٹے بنایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں، اور ان کا ذکر توریت میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بنایوت کی نسل اصحاب الحجز کہلاتی ہے، اور قیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ قیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہی، اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی عیسو سے ہوئی، جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کے بڑے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 3500 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجر اسود کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اسی مقام سے متعلق روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صلاح و ستائش کی تمنا کے بغیر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کریم آنے والی نسلوں تک اس عمل کو بطور سنت کے جاری فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اس کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ بی بی ہاجرہ کا اللہ کی ذات پر توکل کر کے جنگل بیابان میں رہ جانا اور ایمان و یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے مابین دوڑنا اللہ کریم کو اس قدر پسند آیا کہ اس کے انعام میں بنجر